बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम है जिसको आप मोहब्बत का इज़हार करते हैं और अपनी राय का इज़हार करते हैं। अल्लाह ताला ऐसा ये मोहब्बत का रिश्ता कायम रखे। आगाज़ में थोड़ा दिल रंजीदा भी है और दिल बहुत ज़्यादा परेशान भी है। तबीयत कुछ ऐसी है कि जिसका वज़न अपने आप में मैं महसूस करता हूँ। और वो क्यों महसूस करता हूँ कि जब से मैं सैलाब ज़दगान अपने बहन भाइयों से मिल के आया हूँ, तबीयत कुछ बोझल बोझल सी है। यकीनन मेरे जितने भी मुसलमान बहन भाई हैं इन सब के लिए नरम गोशा रखते हैं और इनके लिए दुआगो भी हैं। इससे पहले कि मैं उस पर गुफ्तगू करूं, मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो बड़े हौलनाक हैं। डिटेल कुछ इस तरह से है कि NDMA जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसकी तरफ से एक रिसर्च जो कि अब से 2 दिन पहले की है मेरे पास मौजूद है, जिसमें लिखा गया है कि डाटा शोड दैट 1333 लोग हैं जो कि वफ़ात पा चुके हैं इस डिज़ास्टर के नतीजे में। 1527 ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं। 14 जून से लेके अब तक, यानी कि एक दिन पहले की जो रिपोर्ट है उसमें तफसीलात आ रही हैं, ये सब रेन और फ्लड की सूरत में हुआ है। आगे बढ़ते हुए, इन द लास्ट 24 आवर्स क्लोज टू 119 लोग वफ़ात पा चुके हैं और 71 ज़ख्मी हो चुके हैं। एज़ पर द डाटा ऑन वन डेथ। अच्छा, अब ये डाटा डे बाय डे बन रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से डिटेल्स आ रही हैं, बलूचिस्तान के हवाले से डिटेल्स आ रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से डिटेल्स आ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 31 लोगों के बारे में बताया जा रहा है, सिंध में 76 जो लोग हैं 76 उनके बारे में बताया जा रहा है। अगर इन सब को क्यूमुलेट कर दें, इकट्ठा करें, तो डाटा फ्रॉम जून 14 फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान शोड दैट। अच्छा, अब ये डाटा जो पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा किया गया है 3451.5 किलोमीटर्स ऑफ द रोड हैव बीन डैमेज। अच्छा, ये सारी वो सड़कें हैं जो एक लंबा पूरा एरिया बताया जा रहा है जो पूरी तरह से मुतासिर हो चुकी हैं। 149 जो ब्रिज हैं, जो पुल हैं, वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। और इसके साथ साथ 170 शॉप्स, 170 जो लोगों का माश था दुकानों के हवाले से, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अ टोटल ऑफ 949 यानी कि 9,49,858 घर वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और कुछ एरिया ऐसा है कि जो आधे रह गए हैं या उनका कुछ हिस्सा तबाह हुआ है। आउट ऑफ टोटल इसमें से 6,62,446 ऐसे घर हैं जो जिनको नुकसान पहुंचा है। इसके साथ साथ 2,87,412 ऐसे घर हैं जो सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं। जब मैं वहाँ पे प्रोग्राम कर रहा था तो वहाँ पे बहुत से ऐसे घर थे, बस्तियों की बस्तियाँ थीं जो पानी के अंदर ख़त्म हो चुके थे, जो कि नज़र ही नहीं आते थे। इसके साथ साथ लाइव स्टॉक का अगर मैं आपको डिटेल्स शेयर करूं तो 7,19,558 लाइव स्टॉक हैज़ ऑल्सो बीन किल्ड। ये एक नंबर है जो मैंने आपको बताया है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट 110 डिस्ट्रिक्ट हैं जो पाकिस्तान हैव बीन हिट बाय द फ्लड्स विद 72 ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, अब इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें 110 बताई जा रही हैं, 72 ऐसी हैं जो पार्शली जाके हिट किया है सैलाब ने। और फिर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट लेटेस्ट जो इनकी रिपोर्ट थी वो शो करती है कि 57,73,063 लोग हैं जो इससे डायरेक्ट इफेक्ट हुए हैं। एक बहुत बड़ी तादाद जो बताई जा रही है। हाउएवर इट क्लैरिफाइड दैट द डाटा इज टुडे। अच्छा, ये एक दिन जब ये रिपोर्ट बनाई गई है तब तक की रिपोर्ट है, एक दिन बाद ये मज़ीद बढ़ भी सकती है। अच्छा, मोर देन 33 मिलियन ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बीन अफेक्टेड बाय द फ्लड्स। ये उन एरियाज़ के हवाले से, चंद एरियाज़ के हवाले से अभी बताया गया है, लेकिन जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं उनके मुताबिक 60% पाकिस्तान का हिस्सा सैलाब ज़दगान इसमें शामिल है। ये पानी में डूब चुका है। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या सिर्फ फ़ोटो सेशंस कर रहे हैं? हम क्या सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं? हम क्या यहाँ पे टीवी पे बैठ के एक शो करके समझते हैं हमने जिम्मेदारी पूरा कर ली है अपनी? ऐसा हरगिज़ नहीं है। आगे बढ़ें, एक कदम आगे आए। मेरे पास बहुत लंबी डिटेल है जो कि वक्त नहीं है जिसको शेयर कर सकूँ चंद अल्फाज से,
میں آغاز لیتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ یہ وہ وقت ہے، ہمارا دین کہتا ہے، ہمارا مذہب کہتا ہے اور ہماری ویلیوز بھی یہ کہتی ہیں کہ اگر مسلمان بھائی بہن تکلیف میں ہیں تو آپ بھی تکلیف میں ہوں گے، ان کا درد محسوس کریں، ان کی تکلیف محسوس کریں، ایک قدم آگے بڑھیں اور جو بن پاتا ہے کریں۔ آپ یقین کیجئے میرے ایموشنز کنٹرول میں نہیں ہیں اس وقت، جب میں نے وہاں پہ بچوں کو بے سر و سامان دیکھا، بچوں کو ننگے سر دیکھا، بچوں کو بے کپڑوں کے ننگے بدن دیکھا، ننگے پاؤں دیکھا، اور جسم کے اوپر جگہ جگہ تکلیف، زخم، پھنسی، پھوڑے اور تکلیف سے بھرے ہوئے بچوں کے چہرے دیکھے تو میرے الفاظ کم پڑتے ہیں۔ وہاں پہ بھی میں نے یہی گزارش کی تھی کہ جو بن پاتا ہے کریں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، الیکٹریشین ہیں، میسن ہیں، آپ انفرادی طور پہ کچھ کر سکتے ہیں، آپ سماجی ورکر ہیں، آپ سٹوڈنٹ ہیں، آپ کسی بھی چیز میں مہارت رکھتے ہیں، خدا را آگے بڑھ جائیے، ان لوگوں کی مدد کیجئے۔ ان کو خوراک کی ضرورت ہے، ان کو شیلٹر خیمے کی ضرورت ہے، ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کو ادویات کی ضرورت ہے، ان کو علاج معالجے کی ضرورت ہے، ان کی جو بھی ضروریات ہیں اس کے لیے جو بن پاتا ہے کریں۔ مجھے ایسے بھی لوگ وہاں فیلڈ پہ ملے، ہماری ٹیم ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے، ہمارے پروگرام کے پروڈیوسر نعیم ناصف ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں، ہمارے کیمرہ مینز موجود ہیں، ہمارے کیمرہ مینز کے کچھ ٹیم لیڈرز ہمایوں وہاں پہ موجود ہے، ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے، زمزم ویلفیئر ٹرسٹ جو پیغام کا ایک بینر ہے بہت بڑا، وہ وہاں پہ موجود ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ہم سے جڑ گئے ہیں، تو آپ بھی جو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجئے۔ خاص طور پہ ڈاکٹر حضرات سے میری یہ گزارش ہے، میرے اس پلیٹ فارم سے گزارش ہے، میرے اس پیغام چینل سے گزارش ہے کہ آپ خدا را وہاں پہ جائیں۔ آپ ساری زندگی پیسہ کمائیں گے، آپ کی جو بھی ایکسپرٹیز ہے، جس پہ بھی آپ کی اسپیشلٹی ہے، آپ ساری زندگی وہ کریں گے، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مسیحا ہیں آپ تو مسیحا کا انتظار وہاں پہ ہو رہا ہے، لوگ وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں، وہاں پہ مر رہے ہیں، سانپ اور ایسے موذی جانور جو پانی کے بعد وہاں پہ بہت زیادہ بہتات میں ہو گئے ہیں، لوگوں کو ڈس رہے ہیں اور لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں۔ نیو بورن بیبیز ہیں، بیمار خواتین مرد حضرات ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیماریاں ڈائریا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں۔ تو پلیز آپ وہاں پہ جائیے، ہم کنٹریبیوٹ کر کے پیسے اکٹھے کریں، ان کو ادویات فراہم کریں، جو ہو سکتا ہے کریں۔ میرے پروگرام کا آغاز یہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ فارمیٹ کیا ہوتا ہے، تلاوت قرآن کریم سے ہم آغاز کرتے ہیں، وظائف آپ کو بتاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ جو سوالات ہمیں لکھ بھیجتے ہیں ان کے جوابات شامل کرتے ہیں۔ آج کی بات، اس سے بہتر ٹاپک اس سارے سیزن میں نہیں ہو سکتا کہ ہم سیلاب زدگان کے حوالے سے بات کریں، موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں، اینڈ ٹاپ آف دس ان کے ہیلپنگ ہینڈ ہونے کی بات کریں۔ جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ ہم کیسے مزید بڑھا سکتے ہیں، افیکٹو ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم دونات شامل کرتے ہیں اور آخر میں 8 سیگمنٹ ہوگا خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے۔ معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں، میرے ساتھ موجود ہیں قاری احمد یار حقانی صاحب، معروف قاری ہیں، پیغام ٹیلی ویژن کے ہمارے مستقل ساتھی ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسی طبیعت ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ دراز سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو بھی ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ بھی خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ پروگرام کو باقاعدہ ترتیب دیتے ہوئے تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں، اور قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ سورہ حشر آیت نمبر 9 سے 10 تک کی تلاوت فرمائیے، پھر آگے بڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤوا الدار والإیمان من قبلهم يحبون من هاجر إلیہم إليهم
وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی صاحب، جی بسم آج کا پیکج آپ ہمیں بیان کریں گے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظام صاحب، جس طرح آپ انٹرو میں کہہ رہے تھے کہ آپ کا دل آج بہت اداس بھی ہے، دکھی بھی ہے، تو یہ مومن کی زندگی میں اس طرح کے حالات آتے جاتے رہتے ہیں. کبھی خوشحالی، کبھی تنگ دستی، کبھی اللہ کی نعمتوں کی برسات برستی ہے، تو کبھی کچھ مشکلات بھی آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دونوں طرح اپنے مومن کو نوازنے کے لیے دونوں طرح کے حالات اس کی زندگی میں بدل بدل کے لاتا رہتا ہے. تو جب کبھی حالات ایسے ہوں کہ بندہ شدید پریشان، مشکلات کا شکار، بے سہارا، بے آسرا، اور خود کو اکیلا سمجھ رہا ہو کہ بس میں تو اب اکیلا رہ گیا ہوں، اور مشکلات ہیں کہ وہ سیلاب بن کے آ رہی ہوں، کوئی روک تھام نہیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہی آج کا وظیفہ ہے. اور یہ وظیفہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت استعمال کیا جب ان کے مخالفین نے، دشمنوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی، اور اس آگ کا اندازہ کریں کہ لوگوں نے نظریں مانی، خواتین نے منتیں مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جاتا ہے تو میں اتنے من ایندھن دوں گی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے. نعوذ باللہ. اللہ اکبر. ساری مخلوق خلاف ہے، اور آگ اتنی جلائی ہے کہ اب اس میں پھینکنے کے لیے بھی اس دور میں منجنیق ایک آلہ تھا کہ دور سے رسی کے اوپر کھینچ کے تو پھینکتے تھے جیسے گلیل ہوتی ہے جی. یعنی پاس جانے کی بھی سکت نہیں، اتنی شدت تھی. اور ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے خلیل کو اس میں پھینکا جا رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جو وظیفہ اس وقت کیا، جی، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جب مشرکین نے دھمکیاں دیں کہ ہم بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، اور منافقین نے بھی مومنوں کو ڈرانا شروع کر دیا کہ بڑے لشکر جمع ہو گئے ہیں، خوف کھاؤ، اب کیا ہوگا تمہارا. جی. تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زبان سے بھی وہی وظیفہ نکلا. تو دونوں جگہ اس وظیفے نے وہ کام دکھایا کہ جو کوئی اور چیز نہیں دکھا سکتی.
تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ میں پھینکا گیا تو جبرائیل آئے، ابراہیم بتاؤ دوست ہیں، بتاؤ کیا خدمت کریں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے حکم سے آئے ہو یا دوستی نبھانے؟ کہنے لگا میں آپ کا دوست ہوں، حکم کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، میرا اللہ کافی ہے۔ پہاڑوں کے بارش کے والے جی فرشتے بھی آ گئے، جی حکم کریں، بارش برسا کے بجھا دیتے ہیں؟ انہوں نے نہیں، اگر اللہ نے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کرنا، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ تو اس وقت ان کی زبان سے جو کلمہ نکلا وہ آج کا وظیفہ ہے۔ جی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو آواز دی، اپنے رب کو پکارا اس مشکل وقت میں کہ اللہ اب میں بے سہارا بے آسرا اکیلا ہوں اور اتنی بڑی آگ کے اندر پھینکا جا رہا ہوں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور وہ بہترین کارساز بھی ہے۔ تو جب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے دل کی پکار مالک تک پہنچائی تو مالک نے حکم دے دیا، کیا کہا؟ یا نار کونی برداً و سلاما، اے آگ ڈیوٹی تیری جلانے کی ہے، لیکن آج میرا خلیل آیا ہوا ہے، اللہ جلانا نہیں ہے، اللہ ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی بھی اتنی نہیں ہونا کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے، سلامتی والی، امن والی۔ تو ابراہیم علیہ السلام 40 دن یا 50 دن اس آگ میں رہے اللہ اور ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا، اور جب اس آگ سے صحیح سلامت باہر نکلے تو ان کے والد جو خود بت بنا کے بیچتے تھے، بتوں کے پجاری تھے، وہ بھی مان گئے، کہنے لگے یا ابراہیم نعم الرب ربک، رب تو ابراہیم تیرا نہیں یار، اللہ اکبر، جس نے اتنی بڑی آگ میں بھی تجھے بچا لیا۔ اچھا، اس آگ کے وقت سارے جانوروں نے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا کہ اس کو بجھائیں، اور یہ چھپکلی گھروں میں پھرتی ہے نا، میسنا سا جانور، جی یہ واحد جانور تھا جو پھونکے مار کے آگ کو تیز کرنے کی کوشش کرتا، حالانکہ اس کی پھونک سے کیا تیز ہونا ہے، لیکن اس کے اس جرم میں کہ یہ اللہ کے خلیل کے خلاف دشمن بن کے یہ پھونکے مارتا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اس چھپکلی کو نشانہ باندھ کے مارا اور پہلے نشانے میں قتل کیا تو اللہ 100 نیکیاں دے گا، اور اگر نشانہ خطا ہو گیا دوسرے میں ماری تو کم ہو جائیں گی، تیسرے میں ماری تو اور کم ہو جائیں گی۔ تو اس کو نشانہ باندھ کے مارنا چاہیے کہ یہ اللہ کے خلیل کا دشمن ہے۔ تو وظیفہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ جی تو جب دشمنوں نے اللہ کے رسول اور صحابہ کو ڈرایا تو صحابہ کرام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی یہی کلمات نکلے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں ہمارا رب کافی ہے۔ تو پھر وہی دشمن جو دھمکیاں دے رہے تھے اور جو کٹھے ہو کر آنے کی کوششیں کر رہے تھے، وہ اللہ کافی ہو گیا، اور وہ ایسا خوف اور ان پر ہیبت طاری ہوئی کہ آنے کے بجائے بھاگ گئے، بکھر گئے۔ تو یہ وظیفہ ہے کہ جو مسلمان مشکل میں ہو، بعض دفعہ آتے نا سوال کہ ہمارا مخالف ہے، دشمن ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ کلمات اپنے رب کے ساتھ پوری دل جمی کے ساتھ پڑھیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور اگر جمع کسی کے ساتھ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، دونوں ٹھیک ہیں، تو پھر دیکھیں اللہ کی طرف سے مدد کیسے آتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں، اس کی طرف سے سہارا، سپورٹ، ڈیفنس، ہر چیز ملے گی۔ تو یہ ہے شاندار کلمات، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور اگر پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو بھی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ بھٹی صاحب۔ جو سوالات ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے بھٹی صاحب کہ میں نے اپنے رشتہ دار سے کچھ ماہ پہلے 5 لاکھ روپے ادھار لیے تھے، اس وقت ان پیسوں کی قدر اچھی تھی، اب میں یہ قرض موجودہ وقت کے پیسوں کی قدر کے مطابق واپس کرنا چاہتا ہوں جو کہ اصل قرض سے 1 لاکھ زائد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کرنا سود کے زمرے میں تو نہیں آتا؟ ماشاءاللہ، یہ بڑی اچھی خواہش ہے اچھا ہمارے بھائی کی، اور بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر کہ آج کے دور میں بھی کوئی رشتہ دار کو بھائی 5 لاکھ تک قرضہ دے بھی دیتا ہے، جی، کیونکہ ہم بہت عجیب قسم کا ہمارا رویہ ہے، آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اسلام تو ہے ہی رحم دلی، محبت، شفقت کا دین، تو اسلام طرفین کو ہدایات دیتا ہے، قرضہ دینے والے کو بھی اور لینے والے کو بھی۔ جس نے قرضہ لیا ہے اس کو حکم ہے کہ اچھے انداز سے، خوبصورت طریقے سے بر وقت ادائیگی کر دو، اور ادائیگی کرتے وقت اگر وہ اپنی خوشی کے ساتھ، جیسے یہ بھائی پوچھ رہے ہیں نا کہ وہ پہلے پیسہ مضبوط تھا، اب کرنسی ڈاؤن ہے تو میں کچھ زیادہ دینا چاہ رہا ہوں، اگر وہ اپنی خوشی سے دینا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان خیار الناس احسنہم قضاء، کہ بہترین آدمی تم میں سے وہ ہے
کہ جو شخص ادائیگی کرتے وقت بہتر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی خوبصورت دعا بھی دی ہوئی ہے. دعا بھی دی ہے رحم اللہ سمحن اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى. اللہ اس بندے پر خاص رحم فرمائے جو چیز بیچتے وقت، خریدتے وقت اور اپنی رقم کا مطالبہ کرتے وقت نرمی کرتا ہے. تو اللہ کے رسول کی دعا ہے کہ اللہ اس پر رحم فرمائے. تو یہ طرفین کے لیے ہدایات ہیں. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے اونٹ خریدا. وہ جب ادائیگی کے لیے آیا، وہ پیسے لینے کے لیے جب آیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فلاں عمر کا اس کا اونٹ تھا جو ہم نے لیا تھا، اتنی عمر کا اونٹ دے دو. صحابہ نے آ کر عرض کی اللہ کے رسول ویسا اونٹ تو نہیں مل رہا، اس سے مضبوط طاقتور اچھا خوبصورت اونٹ مل رہا ہے جو مہنگا ہے، اس کے پیسے تھوڑے تھے وہ زیادہ ہے. آپ نے فرمایا وہی دے دو. اور پھر ساتھ یہی فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے جو ادائیگی کرتے وقت بہترین ہو. تو یہ سود اس وقت تک نہیں ہے جب تک قرض دینے والے کی طرف سے مطالبہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو قرض دینے والے کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے تو وہ تو پہلے بہت اجر لے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قرض دیتا ہے جتنا بھی، مثلا 5 لاکھ قرض دیا نا، جتنی مدت تھی 6 ماہ کی، سال کی، تو ہر روز 5 لاکھ کا صدقہ کرنے کا ثواب اس بندے کو مل رہا ہے. اللہ اکبر. اور جب مدت پوری ہو جائے فرمایا من انذر معسرا، جس بندے نے تنگ دست کو مزید مہلت دے دی کہ چل یار ابھی نہیں ہے تو اگلے سال دے دینا، تو اب ہر روز ڈبل صدقے کا ثواب اس کو مل رہا ہے. یعنی 5 لاکھ تھا تو اب ہر روز 10 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب اس بندے کو مل رہا ہے. تو یہ خوبصورت تعلیمات دونوں کے لیے ہیں. لیکن ایک بندے کے پاس پیسے ہیں، ادائیگی کا موقع موجود ہے، جان بوجھ کے ٹال مٹول کرتا ہے، تو فرمایا مطل الغنی ظلم. جس نے قرضہ لیا ہوا اچھے طریقے سے ادائیگی کرے، ٹال مٹول نہیں کرے، یہ ظلم ہے. تو یہ بھائی اگر اپنی خوشی سے دے رہے ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں. اور اگر قرض دینے والے کی طرف سے مطالبہ ہو بہانے سے، باتوں باتوں میں، تو پھر یہ یقیناً سود ہے، پھر بچنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. اگلا سوال ہے، میں نے اپنے شوہر سے خلا لیا تھا، ان کی اب وفات ہو چکی ہے، کیا میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتی ہوں؟ کیا میں ان کے لیے کوئی اصال ثواب کام کر سکتی ہوں؟ ماشاءاللہ. یہ دیکھ لیں کہ اب ان کی محبت ہے کہ باوجود خلا کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بھی انہیں طلاق دینے کے لیے راضی نہیں تھا، اور انہوں نے کسی وجہ سے تنگ آ کر عدالت سے جا کر خلا لے لیا، اور اب وہ پرانی محبت، نرمی، شفقت یاد آ رہی ہوگی. تو مومنوں کے لیے دعا کریں تو یہ جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی عظیم بشارت سنائی ہے. جی. فرمایا من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنہ. جو بندہ مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، صرف اتنا سے کہنا ہے کہ اللہ جتنے مسلمان دنیا میں سب کو معاف فرما دے. تھوڑا سا ٹائم لگا ہے، تھوڑی سی انرجی لگی ہے، اور ثواب کتنا ہے؟ فرمایا جتنے مسلمان مومن مرد اور عورتیں دنیا میں موجود ہیں، ہر ایک کے بدلے میں ایک ایک نیکی اس بندے کو عطا ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ بہن ان کے لیے دعا کرنا چاہتی ہیں، تو وہ مسلمان تھا، اس کے لیے بخشش کی دعا کریں. اس کے لیے صدقہ خیرات کرنا چاہتی ہیں تو وہ صدقہ خیرات کر دیں، ان کو بھی اجر ملے گا اور ان کو بھی ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اگلا سوال پوچھا گیا جی کہ میں جس اسٹور پر کام کرتا ہوں وہاں کا اکثر عملہ غیر مسلم ہے. میں وقت سے پہلے پہنچ کر کاؤنٹر پر بیٹھا تلاوت قرآن کریم میں مشغول ہو جاتا ہوں. اس دوران جو غیر مسلم ملازمین آتے ہیں وہ مجھے گڈ مارننگ کہتے چلے جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میں تلاوت جاری رکھوں یا پھر تلاوت روک کر ان کی گڈ مارننگ کا جواب دے دیا کروں؟ ماشاءاللہ، اس تو سارے سوال بڑے مزیدار ہیں. ماشاءاللہ، یہ بڑا ہی جذبہ، نیک جذبہ ہے کہ صبح صبح تلاوت کی جائے، اور جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر بھی تلاوت کی جائے. تو علماء کرام نے جو حل بتایا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی آپ تلاوت کر رہے ہیں اور آ کر آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اب تلاوت منقطع ہو گئی ہے، اس کا کیا کیا جائے کہ دوبارہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر دوبارہ شروع کر دیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر مسلم ہیں، وہ آ کر گڈ مارننگ کہتے ہوں گے جی، تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے مومنوں کو، غیر مسلموں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. لیکن اگر وہ آپ کو کوئی اچھی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، کوئی دعا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، عمومی فرمان سے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے، کوئی تحفہ دے تو ویسا ہی دے دو یا اس سے بہتر تحفہ، بہتر سلام کا جواب اس کو دو.
اس نے گڈ مارننگ کہا ہے تو آپ بھی کہہ دیں گڈ مارننگ، کوئی بات نہیں، لیکن تلاوت رک گئی ہے تو اس کا حال علماء نے یہ بتا دیا کہ دوبارہ اعوذ باللہ پڑھیں اور تلاوت شروع کر لیں۔ ٹھیک تو ہے، تلاوت کے دوران کسی کے سلام کا جواب دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور جیسے یہ گڈ مارننگ کا کہا ہے تو گڈ مارننگ گڈ کہنے میں مارننگ کوئی کا حرج جواب نہیں گڈ ہے۔ مارننگ سے ہی دے دیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے ایک سوال ہے جی کہ ایک خاتون روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہیں کہ اس سے گھر اور کاروبار میں خیر و برکت آئے گی، کیا ان کا یہ طرز عمل درست ہے؟ پہلی بات تو ہم کئی بار بتا چکے ہیں کہ سورہ یاسین کو ہمارے معاشرے میں جس قدر اہمیت دی گئی ہے، مختلف مواقع پر اس کے فضائل، اس کے مناقب، یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ کوئی بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ گھر میں برکت چاہیے، خاندان میں برکت چاہیے، بچوں میں برکت چاہیے، برکت کے لیے پڑھیں تو پورا قرآن ہی برکت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پر کہا ہے نا، جی آپ نے فرمایا اقرأ القرآن، پہلے تو کہا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت والے دن مومنوں کی سفارش کرے گا۔ پھر فرمایا اقرأوا الزہراوین، دو پھول، قرآن کے جو دو پھول ہیں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، اور پھر ایک روایت میں فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت گھروں میں کیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا فإن أخذها برکہ، جو قرآن مجید کی یہ سورت پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے احکام سیکھتا ہے تو وہ برکت ہی برکت ہے۔ اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اس کو پڑھنے سے برکت آئے گی، تو وہ جو اہتمام کرتے ہیں وہ تو سورہ بقرہ کی اہتمام کریں۔ جی، وَتَرْكُهَا حَسَرَةٌ، اور جو سورہ بقرہ نہیں پڑھتا تو یہ اس کے لیے حسرت ہی حسرت رہ جائے گی، اتنی عظیم صورت اس نے چھوڑی ہے۔ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، اور فرمایا جادوگر اس کا توڑ نہیں کر سکتے۔ تو گھروں میں نحوست کے سائے ختم کرنے ہیں، شیطانی اثرات ختم کرنے ہیں، گھر میں برکت چاہیے تو سورہ بقرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور سورہ یاسین کو جو ہم نے بہت زیادہ اہمیت دی ہوئی ہے اور بہت مواقع پر اس کا پڑھنا ثابت کیا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی سے کوئی ایک فرمان بھی صحیح ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے عمومی قرآن پڑھیں، اور اگر کوئی ایک سورت ہی پڑھنی ہے خاص طور پر تو وہ سورہ بقرہ پڑھیں۔ ٹھیک ہے سر، آگے ایک سوال ہے کہ میری شادی کو 7 سال ہو چکے ہیں، میرے شوہر بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے اور نہ ہی وہ تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، میں انہیں کافی سمجھاتی ہوں لیکن وہ بات نہیں مانتے، کیا ایسے شوہر کی نافرمانی سے میں گنہگار ہو رہی ہوں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ بیٹیوں کی شادی کرنے سے پہلے ہونے والے داماد کو چیک کریں۔ فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، اگر رشتہ کسی ایسے شخص کا آیا ہے کہ جس کی دینداری اور اس کا کردار اور اس کی سیرت اور اس کا اخلاق اچھا ہے تو پھر رشتہ دے دو۔ تو یہ چیزیں تو پہلے چیک کرنی تھی۔ اگر یہ شخص شادی سے پہلے بھی نماز نہیں پڑھتا تھا تو علماء کرام کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے ساتھ اپنی بیٹی بہن کی شادی کرنا ہی جائز نہیں ہے، منع ہے۔ اور اگر یہ شادی کے بعد نماز چھوڑتا ہے، اب نماز نہیں پڑھتا، تو یہ بہن اس کو سمجھاتی ہے بہت اچھا کر رہی ہے، یہی ان کو کرنا چاہیے۔ ان صاحب کو کچھ علماء کرام کے دروس سنائیں، اللہ کے رسول کے فرامین سنائیں، قرآن مجید کی آیات سنائیں، اور پیار محبت سے آہستہ آہستہ کوشش کرتی رہیں۔ جب تک یہ ان کے گھر میں ہیں، ان کی بیوی ہیں، تو اس کی فرما برداری ان کے لیے لازمی ہے۔ ہاں اگر وہ کوئی غیر شرعی کوئی ایسی نافرمانی کا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہوا ہے، تو پھر اس بیوی کو اطاعت نہیں کرنی، اور جب تک وہ اپنی خدمت کے لیے جائز ضروریات کے لیے بلاتا ہے تو پھر ان کو فرما برداری کرنی پڑے گی۔ لیکن دوسری طرف یہ جو نماز نہ پڑھنا ہے یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین الرجل والشرک والکفر الصلاۃ، کہ بندے کے مشرک اور کافر ہونے کے درمیان صرف نماز ہی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان کس بات کا ہے۔ اور صحابہ کرام کے ہاں کوئی عمل چھوڑنا جرم نہیں سمجھا جاتا تھا اتنا بڑا جتنا نماز، ایک نماز مستقل نہیں، ایک نماز چھوڑنا جرم تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور غیر مسلموں کے درمیان فرق کرنے والی، امتیاز کرنے والی چیز معاہدہ نماز ہے۔ جو پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نہیں پڑھتا وہ غیر مسلم ہے۔ تو اب یہ بھائی سوچ لیں کہ وہ کیسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ ان بھائی کو بھی سوچنا چاہیے اور اس بہن کو بھی اصلاح کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اگر بچے ہیں تو برداشت کرتی رہیں اور اصلاح کی کوشش کرتی رہیں، اور اگر وہ سمجھتی ہیں کہ باوجود سمجھانے کے پورا خاندان سمجھا رہا ہے
اور یہ بات نہیں آ رہا ہے تو پھر ان کو اپنے مستقبل پر بھی سوچنا چاہیے۔ اچھا بھٹی صاحب، اس کویسچن سے نا ایک چیز میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ المستعان۔ دو وجہ ہیں جی۔ ایک ہے سستی، پڑھ لوں گا جی، دن میں صبح کی پڑھ لی، رات کو شام کی پڑھ لی، باقی بزنس میں گئی۔ ایک ہے سستی، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حلال نہیں ہے۔ مومن نماز چھوڑے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بلکہ اہل طائف کو جب اللہ کے رسول نے فتح کرنے کی کوشش کی، وہ آئے مذاکرات کے لیے، انہوں نے ڈسکاؤنٹ مانگی کہ ہم باقی سارے کام کر لیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین اسلام بھی نہیں ہے، تو ڈسکاؤنٹ دی نہیں ہے کسی کو۔ تو اب مسلمان خود بخود ڈسکاؤنٹ لے لے سستی کی بنیاد پر، یا وہ انکاری ہو تو پھر تو وہ بالکل ہی گیا۔ جو بندہ یہ کہے کون سی نماز، ایسے ٹائم سے ضائع کرتے ہو، ٹائم ویسٹ کرتے، ایسے میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اللہ اکبر۔ کچھ دوست کھڑے تھے تو اس نے اپنے دوستوں کو کہا ہو یار اذان ہوگی نماز پڑھاتے ہیں، تو کہنے لگے یار ایسے فضول کاموں میں ٹائم ضائع کرتے رہتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کے کلمات سن کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ مسلمان ہے۔ تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا نا، دوست جس نے کہا تھا، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا نکل گیا کہ میں تو جاتا ہوں پڑھنے، کہیں اللہ کو پکڑ ہی نہ آ جائے۔ تو مومن یا تو سستی کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں یا انکار کی وجہ سے۔ تو جو انکار کرتا ہے کہ نماز ہے ہی نہیں، ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے، تو وہ تو دائرہ اسلام سے بالکل نکل جاتا ہے۔ اور جو سستی کی بنیاد پر چھوڑ رہا ہے وہ بھی خطرناک حالت میں ہے، اس کو بھی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے بھٹی صاحب یہ بھی تو مثال ہے کہ حالت مرگ پہ بھی، بستر مرگ پہ بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ جن کو خود ہوش نہیں ہوتی، قومیں میں ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ ایسے ایسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے سر۔ آخری کویسچن ہے، آمین، وہ شامل کرتے ہیں۔ کئی لوگ دوسروں کو بلا وجہ ہی بد دعائیں دیتے چلے جاتے ہیں، کیا ایسے لوگوں کی بد دعا لگ جاتی ہے؟ اور اگر ان کا اپنا طرز عمل درست نہیں ہے تو انہیں کیا نصیحت کریں گے؟ ہاں، پھر ان کو اللہ کے رسول کا یہ ہم فرمان سنائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق، مومن کو برا بلا کہنا یہ تو بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے، جرم ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جن کی زبان ہر وقت ایسے ہی چلتی رہتی ہے مشین کی طرح، ان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا، فرمایا لا تلعنوا بلعنت اللہ ولا بغضب اللہ ولا بالنار۔ کسی کو یہ نہ کہو کہ تو لعنتی ہے، تجھ پر اللہ کا غضب ہو، تو جہنم میں چلا جائے۔ تو یہ سارے وہ کلمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں، ذرا سا غصہ آیا تو ہر چیز بول دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا خبردار ایسا نہیں کہو، منع ہے۔ اور جو بندہ بلا وجہ کسی کو ایسے لعنتی، تجھے پر اللہ کا غضب ٹوٹے، تو جہنم میں چلا جائے، ایسے کہتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب یہ کلمہ زبان سے نکلتا ہے یہ آسمان کی طرف جاتا ہے، آسمان کے دروازے نہیں کھلتے اس کے لیے، یہ واپس زمین پر آتا ہے، زمین کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں، یہ دائیں جاتا ہے کوئی جگہ نہیں ملتی، بائیں جاتا ہے کوئی جگہ نہیں ملتی، بالآخر جس شخص کی زبان سے نکلے تھے یہ غلط کلمات، یہ لعنت والے کلمات اسی پر لوٹ جاتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے وہی شخص محروم ہو جاتا ہے۔ تو بد دعا قبول ہوتی ہے مظلوم کی، اللہ کے نبی نے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا، اتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی جب سسکی نکلتی ہے، آہ نکلتی ہے تو وہ اللہ تک پہنچتی ہے۔ اور جو ایسے ہی خام خواہ لڑائی جھگڑے میں کسی کو گالیاں دے رہا ہے، بد دعائیں دے رہا ہے، اس کی قبولیت کا آپ نے نہیں کہا، بلکہ اس کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اپنے مومن بھائی کو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اور اگر یہ اس کے حق میں قبول نہ ہوئیں تو یہ جو بد دعائیں دے رہا ہے اس کے حق میں ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بھائیوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور تقریباً جتنے بھی سوالات تھے ہم نے سب شامل کیے۔ الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ قاری احمد یار حقانی صاحب، سر آپ موجود رہے، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ جی پروگرام ابھی جاری ہے، یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اور جب میں دوبارہ آؤں گا تو ہم سیلاب زدگان کے حوالے سے اور امدادی صورتحال جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان بھر میں پیغام ٹیلی ویژن کس طرح سے پیش ہے، اور پاکستان بھر میں جو ہمارے زمزم ٹرسٹ ریلیف آپریشن کے حوالے سے ہم نے کام شروع کیا ہے اس کے حوالے سے کیا رپورٹ ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔